बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शुमाली बलूचिस्तान के अंदर योब गैरिजन में दहशतगर्दों के घिनौनी साजिश से भरे अटैक को नाकाम बना दिया गया है। हम जहां अपनी पाक अफवाज को सलाम पेश करते हैं, वहीं शहीदों के लहू को रायगा ना जाने देने का अज़म भी करते हैं। दूसरी साइड पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंतखाबात कब होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तोड़फोड़ होना शुरू हो गई क्या। तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की तमाम सियासत करने की बजाय कानूनी जो रस्साकशी है उसके अंदर लगी हुई है। ऐसा क्यों है और क्या कानूनी रस्साकशी के अंदर पार्लियामेंट को उज़्वे मुअत्तल बनाना सही है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज एक ऐसी कार्रवाई की गई दहशतगर्दों की तरफ से जहां साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ता और तरक्की करता किसी भी तरीके से दुश्मन नहीं देख सकता। पिछले दिनों के अंदर SIFC समेत जो एग्रीकल्चरल मामलात को आगे बढ़ाने की बात हुई, उसके साथ साथ IMF के साथ मामला तय पाए, सऊदीया की तरफ से UAE की तरफ से पैसे आना पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी देने के मुतरादिफ तो ज़रूर था, लेकिन ये दुश्मन को बात पसंद नहीं आई। इसी असना के अंदर दुश्मन ने बलूचिस्तान के अंदर मजीद अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए दहशतगर्दों को असलहे से लेस करके भेजा। यह असलहे से लेस दहशतगर्द, इनके पास खुदकुश जैकेटें भी मौजूद थीं और वो असलहा जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया था वो भी इनके पास मौजूद था। साफ जाहिर होता था कि ये पाकिस्तान के विद इन नहीं, बाहर से आए हुए लोग, क्योंकि इनके अंदर अफगान नेशनल लोग भी मौजूद थे। ऐसी सूरत हाल में योब गैरिजन के ऊपर अटैक किया गया और अटैक के बाद हमारे जवानों ने जामे शहादत तो नोश किया ही किया, लेकिन बड़े दीदा दलेरी से इन तमाम दहशतगर्दों का सामना करते हुए तमाम दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो ये बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करके एक बहुत लंबी कार्रवाई करने का प्लान रखते थे, लेकिन सीना सपर होकर हमारी पाक अफवाज ने हमें एक अजीबो गरीब से सानेहे से बचा लिया, जिसके वजह से पूरी की पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सुबकी कराने का प्लान तो था ही था दुश्मन का, लेकिन साथ ही साथ एक बड़े पैमाने पर जो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करने का प्लान था, जो पाकिस्तान की साख को नुकसान देने के साथ साथ पाकिस्तान की अफवाज की साख को नुकसान देने का प्लान था, वो नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों को तो जहन्नम वासिल कर दिया गया, लेकिन अब हमें यह सोचना है कि क्या हम लोग डिवाइडेड होकर एक कौम की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में, या हम लोगों को इस बात का इदराक होगा कि पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पर है जहां सिक्योरिटी के मामलात सही करने के अंदर हम लोगों को यकजहती की ज़रूरत है। यही वो डिविजन्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, यही वो माशी अदम इस्तेहकाम जिसका दुश्मन फ़ायदा लेना चाहता है, हमें उसका फ़ायदा दुश्मन को किसी भी सूरत नहीं लेने देना है। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है। हमारे साथ एक सेगमेंट के लिए लतीफ़ खोसा साहब मौजूद होंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू लतीफ़ खोसा साहब की तरफ चलते हैं। Lateef Khosa Saab, thank you very much for joining me in the show. It's a pleasure having you. Khosa Saab, without beating about the bush, आपसे सीधा सीधा सवाल होगा। एक बहुत कयास आ रही हैं, एक मामले के बारे में चल रही हैं कि जी लतीफ़ खोसा साहब को और एतजाज़ एहसन साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जल्द खैराबाद कह दिया जाएगा। क्या आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं या आप पीपल्स पार्टी से अलहदा हो रहे हैं या किए जा रहे हैं? इस मामले पर कन्फ्यूजन है, ज़रा क्लियर करिएगा। नहीं, you don't have to be confused about it. I am People's Party. देखिए, भुट्टो ने कहा था एक मैं भुट्टो हूँ, एक आपके अंदर भुट्टो है। हम तो भुट्टो और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के वो यानी पैरोकार हैं जिन्होंने पार्टी बनने से पहले पार्टी के साथ इलाक़ किया था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। तो इसलिए हमें जहाँ तक ताल्लुक है वो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई छोटे मोटे कारकुन जो है उनको हमारी ये आइन के साथ वाबस्तगी जो है और धरती माँ के साथ प्यार उनको अगर गवारा नहीं है और वो एक सेल्फिश मोटिवेशन के लिए वो समझते हैं कि इक़्तिदार के साथ चिमट रहते हुए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या PDM की हुकूमत को जो है जिन्होंने पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया है, अगर हम ऐसा जो है सोच सकते हैं तो वो गलत फहमी है। पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है। पीपल्स पार्टी आइन से मावरा कोई चीज़ जो है वो मेरा नहीं ख्याल के वो बर्दाश्त कर सकती है, और इसलिए हम आइन के साथ खड़े हुए हैं, धरती माँ के साथ खड़े हुए हैं, जमहूर के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ बदकिस्मती देखिए, PDM ने जमहूर को जो है वो बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। जमहूर को ना वो हक के वोट देने को तैयार है,
दो सूबों में, ना उनको अपनी असेंबलियां बनाने का हक देने को तैयार है और ना ही उनको हक हुक्मरानी देने को तैयार हैं। तो इसलिए जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान सरजमीन बेआइन बना दी है, तो ये पीपल्स पार्टी का ये वतीरा और ये तरीका नहीं हो सकता। पीडीएम की हुकूमत अलबत्ता इसकी जरूर जो है इस जुर्म में शरीक है। लेकिन खोसा साहब, मसला ये है कि इस टाइम पर पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का हिस्सा है। अगर इंतखाबात नहीं हुए तो जितना ओनस इस तमाम चीज़ का या ब्लेम पीडीएम पे जाता है, उतना ही पीपल्स पार्टी पे भी तो जाता है। नहीं, ये गलत फहमी निकाल दे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। अगर वजीर दिफा है तो वो ख्वाजा आसिफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर वजीर खजाना है इसहाक डार तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर वजीर कानून है तो तारड़ साहब, आजम नजीर तारड़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर वजीर प्लानिंग है तो वो भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और अगर वजीर बाबदा है, पावर एंड बाबदा है, तो भी वजीर जो है वो मुस्लिम लीग नून। अगर वजीर गैस एंड पावर है तो भी वजीर माफ कीजिएगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज है। तो इन्होंने अगर तबाही मईशत की है या इन्होंने इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होने दिए, किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं दी है, किसी ने पुलिस नहीं दी है, किसी ने जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं दिए हैं और प्राइम मिनिस्टर ने जो है बिल्कुल चिट्टा जवाब दे दिए, तो इसमें माफ कीजिएगा किसी और का दखल अमल नहीं है। देखें, हर कोई अपनी अपनी वजारत का जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ कहते हैं कि पार्लियामेंट की होती है, लेकिन मैं तो 10 साल इसका हिस्सा रहा हूँ। ये जो करते धरते हैं वो यही है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। तो किसी और को ब्लेम मेरा नहीं ख्याल। जब इलेक्शन आएगा आप देखेंगे खुल के एक दूसरे पर पार्टियां जब बात करेंगी तो आपके सामने आ जाएगा। तो फिर कोसा साहब, इस आपकी मंतक के हिसाब से आपकी जमात बेकसूर है, आपकी जमात आइन के साथ खड़ी है, लेकिन आपकी ही जमात में आपकी इन्हीं आइन के साथ खड़े होने वाली बातें जो आप फरमा रहे हैं कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, आइन की पासदारी एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि आइन की खालिक है, तो आपकी ही जमात के अंदर सीईसी के अंदर आपके ख़िलाफ़ और एतजाज़ एहसन साहब के ख़िलाफ़ इस टाइम पर डिसीजन होने के इम्कानात क्यों कवी हो गए हैं? ये बाकायदा सीईसी के मेंबर्स बता रहे हैं, हमें ऑन एयर बता रहे हैं। नहीं, हम सीईसी के मेंबर हैं। हमें किसी ने जब ना आज तक नोटिस दिया है, ना हमारी कोई मेंबरशिप किसी की सस्पेंड हुई है। और बाकी ठीक है, जमहूरियत का हिस्सा होता है। वो फरुतुल्लाह बाबर जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये उनकी इनफरादी हैसियत है और अगर इनफरादी हैसियत में उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया है जो वो समझते हैं कि आवाम के ये हकूक से मुतसादिम है एक ये सिविलियंस का ट्रायल, तो ये उनका हक है और बतौर वकील के हम बुनियादी हकूक अवाम की जो है उस पर कोई जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए सेक्रेटरी जनरल ने क्लियर कर दिया है, ठीक है, जमहूरियत का हिस्सा है, हम अपना पार्टी में जरूर हैं लेकिन हमें इख्तिलाफ राय का हक है और जो चीज़ हम समझते हैं आइन से मावरा है और एंटी पीपल है, हम बिल्कुल बरमला कहते भी हैं और अदालतों में भी कर रहे हैं और आपके प्रोग्रामों में भी कहते हैं, हमें इसमें कोई आर नहीं है। और अगर कोई हमारी ही पार्टी के अंदर कुछ मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ, तो हम समझते हैं वो कोई पार्टी के क़यादत को जो है वो मुखलिसाना मशवरा नहीं दे रहे। अगर ये कह देना कि यही नारे मारना, एक जरदारी सब पे बारी, अगली बारी फिर जरदारी, तो ये कोई इंसाफ पार्टी के साथ नहीं होगा। पार्टी को और पार्टी की क़यादत को हकीकत बताना चाहिए। और मैंने कहा था पार्टी की क़यादत को कि अगर आप बाहर निकलें, लोग क्या जो है महसूसात रखते हैं, क्या उनके जो है ख्यालात हैं, किस तरह से वो इस सारी महंगाई और सारी बेरोजगारी और सब कुछ को और जो आइन से मुतसादिम बातें हो रही हैं और मिलिट्री कोर्ट्स को वो किस तरह देखते हैं, जरा बाहर निकल के देखें, इन खुशामदियों की बातें ना सुनें। अच्छा को साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात फरमाई है। आपने कहा है कि इलेक्शंस 2003 में नहीं बल्कि शायद 2024 में भी ना हो, 2023 से हटके 2024 के अंदर भी इलेक्शंस ना हो, तो दिस इज वेरी वरीसम। खोसा साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे इसलिए लगता है कि बदकिस्मती से ये मस्बत नताइज की तरफ जो हमारी सोच चली गई है ना,
یہ ان کو خوف اپنا آتا ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیے ہیں اس وقت, جو انسانی حقوق کی پامالی کی ہے, جس طرح سے انہوں نے در و دیوار کو اڑا کے رکھ دیا ہے, جس طرح سے چادر اور چار دیواری کو بے حرمتی کی ہے, جس طرح عورتوں کو اٹھایا ہے, بچوں کو اٹھایا ہے, جس طرح سے تشدد کیا ہے, ان کو اپنے کرتوت نظر آتے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے آنے والی حکومت نہ کرے, اس لیے کہ لوگوں کا غم و غصہ اور نفرت جو ہے وہ الیکشنز میں بڑا زوردار طریقے سے ان کے خلاف جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے. تو جب تک وہ کوئی وہ مثبت نتائج کا امکان نہ ہو, یہ الیکشنز نہیں کروائیں گے, اور اس میں ایک پارٹی اور ایک پارٹی کے سربراہ کو جب تک یہ ختم نہیں کریں گے تب تک یہ الیکشنز نہیں کروائیں گے. کوسا صاحب, لاسٹ کوسچن, ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے, اگر سی سی یا پیپلز پارٹی کی obviously جس کا آپ بھی حصہ ہیں, اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ اور اعتزاز احسن صاحب بہت ووکل ہیں, یہ تمام معاملات پارٹی کے ودن تو بات کرنے والے تھے, شاید کھل کر بولنے والے پبلکلی نہیں تھے, اسی لیے آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لے لیا جاتا ہے, ہائپوتھیٹیکل, تو پھر آپ کا کیا اگلا قدم ہوگا؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ 4 آنے کی ممبرشپ میری شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ کی ہے, اور رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں رکھا تھا. اگر پارٹی سمجھتی ہے ان دونوں جو جید اشخاص ہیں ان کو بھی بس پشت ڈال دیا جائے, تو پھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سربراہ بھی رہا ہوں 4 سال, سربراہ. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو, نصرت بھٹو, بے نظیر بھٹو کے بعد میں بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی 4 سال سربراہ رہا ہوں, اس لیے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت 25 سال کے نہیں تھے, اور وہ آنریریم تھے, آئین کے اور قانون کے تحت وہ سربراہ نہیں بن سکتے تھے پارٹی کے, تو میں اس کا سربراہ بھی رہا ہوں. اگر ان تمام خدمات کے باوجود وہ مجھ سے جدائی کرتے ہیں تو یہ تاریخ کا ایک باب پاکستان پیپلز پارٹی سے حذف کرنا پڑے گا. رائٹ, لطیف کھوسا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو. بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد پھر بات کریں گے کچھ قانونی سائڈ پہ. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سیاست کی گفتگو. اب ذرا قانونی معاملات کی طرف بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بڑے واضح طور کے اوپر. اون چودھری جو کہ اس ٹائم پر استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے درخواست دی تھی, اس کو ازرٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے جی درخواست پر رجسٹرار کے جتنے بھی ریمارکس تھے, اعتراضات تھے, اس کے خلاف چیمبر میں اپیل تو دائر کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کیسز ہیں, توشہ خانہ کیس سمیت, جو کہ اگست 2022 کو اسپیکر قومی اسمبلی نے بیسکلی الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا تھا, اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل قرار دے دیا تھا. 15 دسمبر 2022 کو ٹرائل کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ریفرنس کو قابل سماعت قرار دیا تھا. اینڈ اٹ وینٹ آن. اب آج کے دن اس کی سماعت ہونا تھی, لیکن جج صاحب کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. کل اس کو آگے فارورڈ لے کر جائیں گے. اس ٹائم پر صورتحال یہ ہے کہ قانونی سائٹ پر شدید قسم کے پریشر کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سیاست سے ہٹ کے لافیئر کی طرف آ گئی ہیں, جنگ بنا دیا ہے قانون کو. اس کے حوالے سے ہونے کیا جا رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پہ کدھر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر ایڈوکیٹ جنرل پاکستان ہے, سینئر لائر ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ حسن پاشا صاحب موجود ہیں, چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل ہیں. بہت شکریہ پاشا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. ہارون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کاؤنسل کے. احمد اویس صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی. اس ٹائم پر ہم لوگوں کو بڑے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انڈر پریشر ہے, لیکن لیگلی یہ پریشر کدھر سٹینڈ کرتا ہے؟ کسی بھی جماعت کو پابندی لگانے کا طریقہ تو ای سی پی کے ذریعے ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ میں معاملہ آ ہی گیا, کتنا سسٹینیبل, کتنا سٹینڈ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ انہوں نے
بے انتہا پریشر جو ہے بلٹ اپ کیا ہے تحریک انصاف کے اوپر اور چیئرمین تحریک انصاف پر بھی، اور الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی جو ہے نا پارٹی کو بین کرنے کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے، نہ یہ اختیار حکومت کے پاس ہے، نہ یہ اختیار آرم فورسز کے پاس ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی کے پاس ہوتا تو شاید اب تک ان کو بین کر دیا گیا ہوتا۔ یہ اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اس لیے یہ تمام اس کی شان پھٹک ہوگی، پوری ڈیٹیل سے اس کے اوپر جو ہے اگر کوئی ایویڈنس ہے تو وہ سامنے آئے گی، ڈیٹیل سامنے آئیں گی، اور وہاں پہ پوری آرگومنٹس ہونے کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا اس کا کہ یہ بین پارٹی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اور میری دانش میں ناقص رائے کے اندر جو بھی سچویشن ہے، کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ پارٹی کو بین کیا جا سکے۔ انجینئرڈ پلان کی بنیاد کے اوپر جو یہ پلان کیے گئے تھے 9 مئی کا جس کو کہا گیا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈیٹیل تو چیز ہم نے اسی لیے زور دیا تھا، میں نے اپنے طور کے اوپر بھی پٹیشن بھی کی تھی، ابھی میں سپریم کورٹ میں بھی اس میں جا رہا ہوں کہ اس میں ایک جوڈیشل انکوائری کرائی جائے تاکہ سچویشن جو ہے وہ کھل کے سامنے آ سکے کہ حالات ہیں کیا، ہوا کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کارروائی کریں، نہ چھوڑیں کسی کو جس نے زیادتی کی ہے، جس نے کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے انسٹالیشن کے اوپر کوئی اس نے غلط حرکت کی ہے، کسی کو معاف نہ کیا جائے۔ لیکن پہلے یہ جو ہے یہ مکمل طور پر یہ بات سامنے آ جائے ویسا پہلے کہ اور کس نے بعد کیا میں کیا ہے۔ سائملٹینیسلی کیوں نہیں دونوں چیزیں چل سکتی ہیں؟ جنہوں نے اٹیک کیا وہ تو بڑے واضح طور پر سامنے تھے، چلیے اگر ماسٹر مائنڈ یا پلانرز کے بارے میں کوئی تفتیش کرنی ہے، جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو وہ سائملٹینیسلی بھی چل سکتا ہے، یہ پہلے اور بعد کی شرط ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ نہیں، پہلے اور بعد کی بات نہیں، دیکھیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب تک جو وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے جن بندوں کو پکڑ کے ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ آج فلاں آدمی پکڑا گیا، فلاں گنتی کے 4-5 آدمی ہیں، وہ اتنے سارے لوگ جو بیچ میں تھے جو فوٹیج میں نظر آتے ہیں وہ کہاں گئے سارے؟ ٹھیک، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ یہ بات جو ہے یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اس لیے جب تک انکوائری نہیں ہوگی جوڈیشل انکوائری بات سامنے نہیں آئے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں ساروں کو پکڑا جائے، اینڈ پوائنٹ ویل ٹیکن، سب کو پکڑا جائے جی، اور سب کو پکڑنے سے پہلے ایک انکوائری ہو جس کو پتہ لگے کہ کون کیا ہے۔ یہ پہلے بعد والی بات ہے۔ بہت سارے آدمی آپ کو نکل آئیں گے جو سپانسرڈ ہے، جو بیچ میں ڈالے گئے ہیں، سپانسرڈ ہیں لوگ بہت سارے۔ چلیں that remains a mystery at this point in time for PTI، لیکن باقی جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بڑے ٹھوس شواہد ہیں، وہ پروو ہوگا آگے چل کے۔ لیکن حسن پاشا صاحب، اس ٹائم پر جو پریشر بلٹ ہے قانونی طور پر، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پر پی ٹی آئی نے کس طریقے سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اوپر یہ پریشر بلڈ کیا تھا، دیٹ واز ویری ایویڈنٹ ایز ویل۔ یہ لافیئر کا طریقہ کار جو ہمیں سیاست چلانے کا نظر آنے لگ گیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کالا کوٹ ملک کو بنانے سے لے کر اب تک بہت اہم کردار ادا کرتا رہتا ہے، لیکن سیاست کے اندر جب طریقہ کار ہی ایک دوسرے سے بدلے لینے کا یا معاملات کو آگے بڑھانے کا کالے کوٹ تک پہنچ جائے تو پھر معاملات کیا صحیح سمت میں جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کالے کوٹ نے ہمیشہ آئین کی اور قانون کی بات کی ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جب ہم لوگ ووٹ لے کے اور جنرل ووٹر سے لے کے آتے ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے وکلاء شامل ہوتے ہیں جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں، اور ایسے بھی وکلاء ہوتے ہیں جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، تھورولی پروفیشنل ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، اور بدقسمتی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم ان کا مینڈیٹ لے کے تو پھر ایک عہدے پہ پہنچتے ہیں تو اس کو مس یوز کرتے ہوئے کسی پولیٹیکل پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے جس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ 1 سال کے لیے آپ نمائندہ بنتے ہیں یا 5 سال کے لیے بنتے ہیں، تو جب تک آپ اس پورٹ فولیو پہ ہیں آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ترجمانی نہیں کر سکتے اور نہیں کرنی چاہیے۔ اس مینڈیٹ کے خلاف ہے جو مینڈیٹ ووٹرز نے آپ کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنے عرصے میں جب آپ کسی منصب پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی پولیٹیکل پارٹی اس 4 دیواری یا بار ایسوسی ایشن کے باہر ہے، اس کے اندر آپ کی پارٹی کالا کوٹ ہونی چاہیے،
کا وکیل ہونے چاہیے, اور جو منشور اور جو مینڈیٹ لے کے آپ منتخب ہوتے ہیں وہی آپ کی. دیکھا ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی نے وہ 9 مئی والی بات ہو ہی گئی, اس کے بعد ایک سرٹن پریشر بلڈ کرنے کے لیے بہت ساری بار ایسوسی ایشنز کو ڈالا گیا بیچ میں کہ دیکھیں جی یہ تو غلط ہے, ہم تو احتجاج کریں گے, کسی ایک رہنما کو, سیاسی رہنما کو اگر اریسٹ کر لیا گیا تو احتجاج ہوگا. تو حصہ تو بن جاتی ہیں سیاست کا یہ ساری بار ایسوسی ایشنز بھی. نہیں, تو پھر اپنے آپ کو الگ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ضرور کوشش کی گئی, لیکن آپ دیکھیں کہ ان جو 2 کنونشنز کیے گئے ان کے سٹیج پہ اور ڈرائیونگ سیٹ پہ کون تھا؟ وہی تھے جو ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کے اراکین ہیں, اور اس کے جو لیگل لا فورم ہے اس کے وہ عہدیدار ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اگر بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ذاتی تعلقات یا ذاتی جو ان کے کنیکشن ہے اس پارٹی کے ساتھ اس بنیاد پہ کرتے ہیں. بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے ابھی ہم نے 8 جولائی کو ایک کنونشن پشاور میں کیا, وہ صحیح معنوں میں لائرز ریپریزنٹیٹیو کنونشن تھا, جس میں تمام بار کونسلز کے وائس چیئرمین اور چیئرمین وہ موجود تھے. بار ایسوسی ایشن, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹس تھے جنہوں نے متفقہ طور پہ یہ قرارداد کا ایک پاشا صاحب کالے کوڈ کے اندر کالی بھیڑوں کو سیپریٹ کر کے باقی سارے پولیٹیکل ہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. ہارون رشید صاحب, اس ٹائم پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جتنے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پہ بنے ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف پر بنے ہوئے ہیں, بالخصوص 9 مئی کی فوٹیجز اور شواہد آنے کے بعد, اور اس سے پہلے جو کرپشن کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں انفارچونیٹلی, جو شاید ایک وہ فساد تو تھا کہ نہیں کرپشن کی چیزیں ہوں گی, معاملات بڑے صاف شفاف, بڑے کلین اینڈ نیٹ ہوں گے, اب وہ چیزیں الٹی ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. بزدار صاحب کے اوپر بھی بہت سارے کیسز آ گئے, ان کی بھی کرپشن کے معاملات آ گئے, جو کہ ان کے ٹائم پر بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کیا کرتے تھے ایز جرنلسٹ, بٹ اکثر اوقات برش اسائڈ کر دیا جاتا تھا کہ وہ بھی لاڈلے تھے. آپ کی نظر میں یہ تمام کیسز, اسپیشلی توشہ خانہ والا کیس اور باقی کیسز اب جو چیئرمین پی ٹی آئی پہ چل رہے ہیں, اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نااہلی کا فیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, نااہلی تو تبھی ہوگی جب کنویکشن ہو جائے گی, اور ایک دفعہ تو الیکشن کمیشن نے اپنی ججمنٹ دے دی ہے کہ انہوں نے یہ اوفینس کمٹ کیا ہوا ہے, اس میں وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں, اور اب جو لا کا پروسیجر ہے اس کے تحت تو اپیل کا اب ڈیسیژن ہوگا. جب اپیل کا ڈیسیژن ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ پھر الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے یا سپریم کورٹ کیا کرتی ہے, اس لیے کہ وہ ظاہر ہے وہ فردر اپیل میں جائیں گے. جس پارٹی کے خلاف بھی جو اگریو پارٹی ہوگی وہ پارٹی الیکشن سپریم کورٹ میں جائے گی تو پھر فیصلہ ہوگا. تو اگر ایویڈنس ہے, جس سے پہ مین وائل تو یہی دیکھا جانا ہے کہ ایویڈنس تھی تو الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف آرڈر کیا. اب وہ اپیل میں ہے تو اپیل میں دیکھا جائے گا کہ اب کیا ہے. الٹیمیٹلی اگر یہ اوفینس پروو ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹ کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے تو پھر تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے obviously. رائٹ, ہارون صاحب بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. احمد اویس صاحب, اب obviously یہ سچویشن بڑی کمپلیکس ہے. it's not very simple. اگر سمپل ہوتی تو اس ٹائم پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ملٹری کورٹس کے اندر کیس چل چکا ہوتا. اس کے اوپر بہت زیادہ کنسنسس نہیں پایا جا رہا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کہ کسی بھی طریقے سے کسی پارٹی کے چیئر پرسن کے خلاف ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کیا جائے, لیکن سویلین کورٹس تو ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو ڈویژن ہے, بالخصوص سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر جو ہمیں ڈویژن بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سوال اٹھا رہی ہے کہ نہیں جوڈیشری ہمارے ساتھ فری اینڈ فیئر طریقے سے نہیں چل سکے گی, بالخصوص ایک سیگمنٹ آف دیٹ جوڈیشری. اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی جوڈیشری کی بات سنی جائے, دیر شوڈ بی نو کویسچن, ججز کی فیصلے کے اوپر کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر اپیل کی طرف جانا ہے, یہ جو قانونی چارہ جوئی ہے اس کی طرف جانا چاہیے. اس کشمکش کے اندر کوئی بھی فیصلہ آتا ہے, کیا وہ
تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کی نظر میں؟ آگے چلے گا جب یہ کیس؟ تو دیکھیے آپ کا سوال بہت ہی اس وقت موقع کی مناسبت کے لحاظ سے بہت اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ ابھی جب یہ سلسلہ الیکشن کی تاریخ کے مقرر کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں داخل ہوا تو کیا کیا انداز میں سپریم کورٹ کی تذلیل کی گئی، پاکستان کے آئین کے دفعات کو ڈیفائی کیا گیا، اور پارلیمنٹ جس کا کام صرف لیجسلیشن کرنا ہے وہاں پر بھی ججز کے متعلق جو ہے بڑی توہین آمیز گفتگو کی گئی۔ یہ صورتحال جو ہے نا، یہ کسی صورت بھی پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں ہے، اور نقصان ہے اس سے بہت زیادہ۔ اس لیے نقصان ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے آسمانی صحیفہ کے بعد سب سے تقدس کا ایک مقدس ڈاکومنٹ ہے وہ، اور اس کو موم کے ناک بنا دیا گیا ہے۔ جہاں پہ آپ کو فیور کی بات کرنی ہوتی ہے وہاں پہ قانون اور اس کی آ جاتا ہے کہ یہ 90 ڈیز میں ہونا چاہیے الیکشن، اور جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں، وہاں پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو یہ ایسے اور ایسے ہے، عدالت ایسے ہے، جج صاحبان ایسے ہیں، فلاں ایسے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اگر آئے گی تو اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ۔ اگر سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر سوسائٹی ول بیکم فری فار آل۔ یہ ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نیچے تک، اور اس کے بڑے نقصانات ہوں گے۔ آلریڈی انارکی کے دہانے پہ ہیں، انارکی آ چکی ہے پاکستان میں، یہ اتنی بڑھ جائے گی کہ کسی کے سنبھالنے سے سنبھلے گی نہیں۔ یہ خطرناک ترین صورتحال ہے۔ ہمیں سب کو ایک ہی چیز چاہیے اس وقت، اپنے تمام جو ہمارے ڈفرینسز ہیں وہ آپس کی لاگت بازی ہے، اس کو بھلا کر پاکستان کے آئین کے اوپر متفق ہو جائیں، اور یہ ایک بنیادی ایک اصول بنا لیں کہ آئین سے منحرف نہیں ہونا، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی دفعات جیسے موجود ہیں اسی شکل میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے عدالت کے تقدس کو بحال رکھنا ہے۔ یہ چیز انتہائی ضروری ہے، یہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ رائٹ۔ باقی یہ بات جو ہے ابھی پاشا صاحب نے بات کی تھی ایک، میں یہ اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے پشاور میں کنونشن ہو یا لاہور میں ہو، وکلا جو ہیں، ہر آدمی، ہر وکیل جو ہے وہ جہاں وہ لیگل فرٹرنیٹی سے تعلق ہے اور وہ بار ایسوسیشن کا یا بار کونسل کا ممبر ہے، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ بحیثیت سٹیزن آف پاکستان وہ ہی میں بلونگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی، لیکن بار کی حیثیت میں جب وہ آتا ہے تو اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، اور کانسٹیٹیوشن اور جو رول آف لا ہے یہی ریڈ لائن ہے، عدالت ہی ریڈ لائن ہے اس کے لیے، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ احمد اویس صاحب، عدالت کا کون سا والا سیگمنٹ ریڈ لائن ہے؟ اب مسئلہ یہ بھی بن گیا ہے، ہمارا عدالت ایک کو تو سمجھ آتی ہے، اب عدالت کا کون سا والا سیگمنٹ ریڈ لائن ہے؟ ایک سیگمنٹ کے بارے میں ایک پارٹی کچھ کہتی ہے، دوسرے سیگمنٹ کے بارے میں دوسری پارٹی کچھ کہتی ہے۔ سیگمنٹ تو ایک ہی ہے، عدالت کا سیگمنٹ ایک ہی ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں، اگر فیصلہ جب بھی کوئی آئے گا وہ فیصلہ ایک اگر پٹیشنر جو ہے اگر اس کے حق میں ہے تو وہ خوش ہو جائے گا، رسپونڈنٹ جو ہے وہ نہ خوش ہوگا، لیکن سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے یہ اس کے آگے کسی کو سب کو جھکنا ہے اس کے آگے، یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے اور یہی بنیاد ہونی چاہیے۔ فیصلے کے اوپر جو ہے کوئی ایک پارٹی خوش ہوگی، ایک پارٹی نہ خوش ہوگی، لیکن وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے۔ یہی اگر ہم اس سے اپنے آپ فیصلے کرنے لگ پڑیں گے کہ یہ فیصلہ یہ یوں ہوا ہے، یوں فیصلہ یوں ہوا ہے، تو پھر ہم سپریم کورٹ کو تو پھر آپ نے اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیا، بٹھا دیا، اور وہ خطرناک صورتحال ہے۔ میں ایک بحیثیت پاکستانی اور ایک بحیثیت ایک ایڈوکیٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک لائر کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں، فارگیٹنگ اباؤٹ کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو یا نہ ہو، ہارون رشید بحیثیت پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا پاشا صاحب، سب سے پہلے جس گمبھیر صورتحال کے بارے میں احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں، اسے نکلیں گے کیسے؟ کیونکہ ڈویژن تو کلیئر ہے، اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دی سوسائٹی، اٹس آلسو دی جوڈیشری۔ میں اویس صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی فیصلہ ہو تو آرٹیکل 189 اور 190 دو ایسے آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جن کے تحت تمام ادارے پابند ہیں، چاہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، سارے پابند ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کریں، اس کی بات کو مانیں۔ پرابلم یہاں پہ شروع ہوئی کہ جب ایک بینچ بنا، بینچ میں ڈویژن ہو گئی، بینچ ٹوٹنے اور بننے لگ پڑے، کچھ ڈیسیجنز آ گئے،
4-3-3-2 کی جب بات چلی تو یہ وہ موقع تھا جس وقت ہم نے, میں اور ہارون صاحب, لکیلی ہارون صاحب موجود ہیں, ہم دونوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بینچ کے روبرو پیش ہوئے اور ہم 3 دفعہ گئے اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ سر جو موجودہ صورتحال ہے اور جو ڈویژن ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں اور جو باہر باتیں آ رہی ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ فیصلہ کرے. نہیں بنی. پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی وجہ سے آپ فل کورٹ نہیں بنا سکتے تو فل کورٹ میٹنگ بلا لیں تاکہ اندر کے معاملات آپ کے وہاں ہو سکے. انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہوا, اور جب اس طرح تقسیم در تقسیم ہوگا, اس طرح کلیش آئے گا جب واضح طور پہ, تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہوگی جو اس وقت ہو چکا ہے. کون کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے تھے؟ سب کہتے تھے کہ آئین کی منشا بھی یہی ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی یہی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اندر فیصلے ہونے ہیں, لیکن وہ نہیں ہوئے صرف اس وجہ سے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ جو ایک طاقت تھی, ایک فل کمٹمنٹ تھی, وہ نہیں ہو سکی, وہ نظر نہیں آئی. ہارون صاحب کلوزنگ ریمارکس. ہارون رشید صاحب دیکھیں نا, ہم نے تو جس طرح پاشا صاحب نے بھی کہا ہے, جو پورے ملک نے بھی دیکھا ہے کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں عدم اعتماد پایا گیا کہ جب تمام پارٹیوں کے کنسنسس کے ساتھ اگر الیکشن ہونا تھا تو کنسنسس کے ساتھ ہونا تھا کہ کس وقت اور کب ہونا ہے. اسمبلیاں اگر ڈیزالو ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے تھے, لیکن اگر نہیں ہوئے تو وہ دیکھنا یہ تھا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کیوں ہوئی ہیں, وجہ کیا تھی. آج ملک کو جو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا ہے وہ پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو کر کے کیا گیا ہے دونوں کو, اور پھر قومی اسمبلی سے از خود ایک بڑی پارٹی تھی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے خود سٹیک پہ لگایا اس سارے سسٹم کو اور اسمبلی سے اٹھ کے باہر چلے گئے. اب جو بھی سسٹم ہے اس کو ویک کیا ہے ایک پارٹی نے, اور اس پارٹی کو سپریم کورٹ میں کسی حد تک سپورٹ کیا گیا ہے. اور جب ہم نے آبجیکشن اٹھائے کہ بینچ اگر فل بنا دیا جائے تو سارا کنسنسس ہو جائے گا, تمام ججز کی اوپینین آ جائے گی. اب ججز صاحبان میں سپریم کورٹ میں خاص کر جو ایک سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا, اور اپیرنٹلی یہی بات تھی کہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیسیژن کیا دیں گے. ٹھیک ہے. ہارون رشید صاحب تھینک یو ویری مچ. حسن پاشا صاحب تھینک یو ویری مچ. احمد اویس صاحب آپ نے جوائن کیا ہے, واز اے پلیزر ہیونگ یو ایز ویل. ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کے اندر کنسنسس نہ سیاست میں نظر آتا ہے, نہ جوڈیشری میں نظر آتا ہے, نہ عوام میں نظر آتا ہے, اور نہ اکانومی کی سائڈ پر کسی اکانومسٹ کا نظر آتا ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ڈفرینس آف اوپینین کو پرسنل لینے کی وجہ سے ایک ایگو سامنے آ جاتی ہے, اینیموسٹی سامنے آ جاتی ہے. یاد رکھیے کہ جب تک تمام کے تمام ادارے اور تمام کے تمام عوام یکجا نہیں رہ کر آگے بڑھیں گے تب تک پاکستان کو آگے بڑھانا دور ہے. لیکن لگتا ہے ہنوز دلی دور ہے. تنیکا نثار کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.